अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद जमात खान, ब्यूरो चीफ निज़ाम टीवी बेलारूस। आज आपकी मुलाकात करवाने लगा हूँ बेलारूस में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब सजाद हैदर ख़ान साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। आप बेलारूस के और पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात के बारे में 30वीं सालगिरह जो हो रही है उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो जी आपके नाजरीन को और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सफारत खाने पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा किसी पाकिस्तानी टेलीविज़न की तरफ से इंटरव्यू का अहतमाम किया गया है, तो मैं अपनी जानिब से आपका और आपके टेलीविज़न का, निज़ाम टीवी का भी मशकूर हूँ कि आप लोग आए यहाँ पे। पाकिस्तान और बेलारूस के ताल्लुकात जी 1994 में 3 फरवरी को इस्टेब्लिश हुए और एक हफ़्ता पहले 30 साल मुकम्मल हुए। और अगर इस 30 सालों का आप जायज़ा देखते हैं तो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बहुत ही अच्छे रफ्तार के साथ पेशरफ्त हुई है, स्पेशली पिछले 8-10 सालों में। 2014 में बेलारूस ने अपनी एम्बेसी इस्लामाबाद में ओपन की और उसके बाद पाकिस्तान ने एम्बेसी यहाँ पे ओपन की अगस्त 2015 में। और पिछले 7-8 सालों में बेलारूस के सदर साहब पाकिस्तान 2 दफ़ा तशरीफ़ ले गए। इनके प्राइम मिनिस्टर साहब भी पाकिस्तान गए हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बेलारूस का विज़िट किया 2015 अगस्त में, और बेतहाशा दूसरे सीनियर डेलीगेशंस का आना जाना दोनों मुल्कों में रहा है। और इस मुख्तसर से अरसे में मैं कहूँगा तकरीबन 80 से ज़्यादा एग्रीमेंट्स और MOUs दोनों ममालिक के दरमियान में साइन हुए। और हाल ही में मई 2023 में बेलारूस के फ़ॉरेन मिनिस्टर साहब का दौरा पाकिस्तान का हुआ और उस अरसे में 3 इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट्स पे मज़ीद साइन हुए। और मज़ीद तकरीबन कोई 10 एग्रीमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों मुल्कों के दरमियान में इस वक्त नेगोशिएशंस के मराहिल तय कर रही हैं। तो मैं ओवरऑल समझता हूँ कि दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात हैं और हुमा जहत ताल्लुकात हैं, जो कि ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि सफारती लेवल पे हैं, पॉलिटिकल एंगेजमेंट्स हैं, तिजारती हलकों के दरमियान में अच्छी एक दूसरे के साथ मुलाकात का सिलसिला है और तिजारत भी हो रही है। दिफाई मैदान में और डिफेंस प्रोडक्शन के मैदान में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात चल रहे हैं। और आर्ट्स एंड कल्चर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आप किसी भी एरिया का ले लें तो उस एरिया में दोनों मुल्कों के दरमियान में ताल्लुकात बेहतरी की तरफ गामज़न है जी। आपसे अगला सवाल था कि 30वीं सालगिरह सफारती ताल्लुकात की बेलारूस और पाकिस्तान की, ये किस तरीके से, किस धूमधाम से मनाई जाएगी? जी, ये हमारी भरपूर कोशिश है कि हम धूमधाम से इसको सेलिब्रेट करें, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन कंसिडर होता है दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के दरमियान। और हाल ही में 3 तारीख को जब इसका दिन था, 30 साल पूरे हुए, तो बेलारूस की जो सबसे इम्पॉर्टेंट आइकॉनिक बिल्डिंग है नेशनल लाइब्रेरी, उसके ऊपर पाकिस्तान और बेलारूस के झंडों के साथ रात को जो है वो एक डिजिटल उसका वो किया गया। और दोनों ममालिक एक दूसरे के इस मौके को सेलिब्रेट करते हुए स्टैम्प्स भी जो है उसका इजरा हम कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऑलरेडी 3 तारीख को हुआ है और यहाँ पे इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मुतवक्कु है। फ़ॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान की जानिब से स्पेशल ख़त इनके फ़ॉरेन मिनिस्टर को पेश किया जा रहा है, और लाइकवाइज इनके एम्बेसडर ने बेलारूशियन फ़ॉरेन मिनिस्टर की जानिब से हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर को ये ख़त पेश किया है। हमारी एम्बेसी बेलारूस में तकरीबन 10 के करीब एक्टिविटीज़ पूरे साल में हमने प्लान किया हुआ है, और जिनमें से एक यूनिवर्सिटी में हमारा प्रोग्राम है, कल्चरल कॉर्नर हम ओपन कर रहे हैं नेशनल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में यहाँ पे। लाइकवाइज बोरिसोव सिटी है यहाँ से तकरीबन कोई 150 किलोमीटर दूर, वहाँ पे उनकी जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ पे भी हम अपना एक लिटरेचर कॉर्नर, पाकिस्तानी आर्ट एंड लिटरेचर कॉर्नर जो है उसका इफ्तिताह कर रहे हैं। 15 फरवरी को हम जा रहे हैं वहाँ पे, और इनके फ़ॉरेन मिनिस्टर से मेरी मुलाकात आने वाले मंडे को तय है, उनसे हमारी गुफ्तगू होगी। और इनके यहाँ कमेमोरेटिव स्टैम्प्स जो हैं वो इसी महीने के एंड में उसका इजरा होगा। अगले महीने में तकरीबन हमारा प्लान है 5 मार्च को
ہم نیشنل ڈے آف پاکستان اور 30th اینیورسری کے موقع پہ ایک ریسیپشن کر رہے ہیں جس میں تقریباً 200 کے قریب گیسٹ کو ہم انوائٹ کریں گے. پاکستان کے اور بیلاروس کے تعلقات کے چیدہ جو نکات ہیں وہ ہم ان کو بتائیں گے, اور آگے کی جو سمت ہے ہماری وہ بھی ان سے ہم ان کو آگاہی دیں گے. انٹرنیشنل بک فیسٹیول میں ہم پاکستان کی پارٹیسپیشن کر رہے ہیں اور 2 بکس ہم لانچ کر رہے ہیں اس دفعہ. ایک بک ہم نے خود یہاں پہ تشکیل دی ہے, تقریباً 250 پیجز کے اوپر پاکستان کی کافی ٹیبل بک ہے جو کہ انگلش رشین دونوں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے, تو وہ ہم لانچ کر رہے ہیں. ایک ہمارے رشین رائٹر ہیں, انہوں نے فیض احمد فیض پہ ایک کتاب نئی لکھی ہے, اس بک کو بھی ہم انٹرنیشنل بک فیسٹیول میں لانچ کریں گے. اور اس کے بعد اپریل کے مہینے میں ہماری 2 یونیورسٹیز میں ایک پروگرام چل رہا ہے, 2 مختلف پروگرامز ہوں گے. اور نیشنل یونیورسٹی آف آرٹس میں جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ وہاں پہ ہم اپنا کارنر بھی اسٹیبلش کر رہے ہیں جس میں پاکستانی آرٹیفیکٹس ہوں گے, تصاویر ہوں گی, آرٹ پیسز ہوں گے, کتابیں ہوں گی, اور پاکستانی جھنڈا ہوگا, اور پرماننٹلی وہ وہاں پہ اسٹیبلش ہوگا. اور یہ چوتھا سچ سینٹر ہے جو پچھلے 2 سالوں میں ہم نے یہاں پہ اسٹیبلش کیا مختلف یونیورسٹیز میں اور لائبریریز میں. اور آئیڈیا یہ ہے کہ یہ جب پرماننٹلی کوئی چیز لگی ہوتی ہے یونیورسٹی میں, اس ہال کو وہ استعمال بھی کریں گے, اسٹوڈنٹس آئیں گے, پاکستانی تصاویر دیکھیں گے, پاکستانی کافی ٹیبل بکس کا جائزہ لیں گے, تو ان کو پاکستان کے بارے میں میکسیمم آگاہی جو ہے وہ مل سکتی ہے. اور یہ سارے پروجیکٹس الحمدللہ ایمبیسی ہم پلان کر رہے ہیں. اور سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے جی, یہاں پہ ہم ان کی ایک ٹریم کے اوپر پاکستانی ٹرک آرٹ کا اہتمام کر رہے ہیں, اور وہ پھر 1 سال تک کے لیے اس پورے شہر میں ٹریم جو ہے چلتی رہے گی, اور پاکستانی ٹرک آرٹ, پاکستانی جھنڈا اور جو اہم ہماری مونیومنٹس ہیں اس کی ڈپکشن اس ٹرک کے اوپر ہوگی. یہ ہم پلان کر چکے ہیں. جون کے مہینے میں یہاں پہ نیشنل لائبریری میں ایک آرٹ ایگزیبیشن ہم کر رہے ہیں جس میں تقریباً 4-5 پاکستانی آرٹسٹوں کو ہم انوائٹ کر چکے ہیں. دے ول بی کمنگ, اور آرٹ پیسز وہ ایگزیبیشن ہوگا. اور اس کے بعد یہی ایگزیبیشن 1 مہینے کے بعد ہم موو کر رہے ہیں وتبسک میں, اور یہ سلسلہ تقریباً پچھلے 3 سالوں سے ہم کرتے رہے ہیں. ہر سال یہاں پہ بھی ایگزیبیشن کرتے ہیں, اس کے بعد وہی آرٹ پیسز ہم موو کرتے ہیں وتبسک میں. تو اس طرح سے 2 شہروں میں امپورٹنٹ شہروں کو ہم کور کر رہے ہیں. اور اس سال کی جو ایک مین ایکٹیویٹی ہے جی وہ گروتنا فیسٹیول ہے. مئی کے مہینے میں گروتنا میں ایک فیسٹیول ہوتا ہے آف کلچر, انٹرنیشنل کلچر. تمام ممالک کے لوگ جو اس ملک میں رہتے ہیں, 2 سال کے بعد یہ ایونٹ ہوتا ہے اور لاکھوں لوگوں کا وہاں پہ مجمع ہوتا ہے. تو اس مجمع میں بھی ہم نے اس سال پاکستانی ایک پرفارمنس رکھی ہے, اور ان کا جو مین سٹیج ہوگا جس کو تقریباً 4-5 ہزار لوگ ایونٹ کو ایک ہی وقت میں دیکھتے ہیں, لائیو وہ ٹیلی کاسٹ بھی ہوتا ہے. تو اس میں ایک پاکستانی پرفارمنس ہماری جو ہے 2 گانوں کے اوپر ڈانس پرفارمنس بھی ہم نے شیڈیول کیا ہوا جی. تو دیر آر مینی ادر اسمال ایکٹیویٹیز جو کہ ہم نے سوچی ہوئی ہیں, پلان کر رہے ہیں, لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو آلریڈی جن کے اوپر کام ہو چکا ہے اور پلانڈ ہے, اور وقت آنے پہ یہ صرف آن گراؤنڈ آپ کو نظر آتا جائے گا. پاکستان اور بیلاروس کے تجارتی تعلقات گزرے سالوں میں کیسے ہوئے ہیں؟ تجارت کے میدان میں جی جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ 80 کے قریب ایگریمنٹس ہیں. ان میں سے ہمارے تقریباً 10 ایگریمنٹس ایسے ہیں جو ٹریڈ اینڈ اکنامکس کے ایریا میں جو ہے نا یہ انویسٹمنٹ کے میدان میں اس کو کور کرتے ہیں. اور ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان جوائنٹ کمیشن ہے جس کو جوائنٹ منسٹریل کمیشن ہم پاکستان میں کہتے ہیں, اور جس میں مختلف منسٹریز کے جو ہیں وہ ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں. لائک وائز ان کی منسٹری کے بھی لوگ ہوتے ہیں. وہ ہر 2 سال کے بعد ایک دفعہ ملاقات کرتے ہیں اور پورا لائحہ عمل اس کا طے کرتے ہیں. تو 6واں جو ہے وہ سیشن لاسٹ ایئر یہاں پہ ہوا جنوری میں, اور جس کی سربراہی پاکستان سے منسٹر غلام دستگیر صاحب نے کی, اور ان کی جو ہے یہاں پہ منسٹری آف ایجوکیشن, منسٹر آف انرجی انہوں نے کی. اور دونوں ملکوں کے درمیان میں جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں ایگریکلچر کے میدان میں, انڈسٹری کے میدان میں, فارماسیوٹیکلز کے میدان میں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے میدان میں. تو مختلف یہ جوائنٹ ورکنگ گروپس ہیں جو وقتاً فوقتاً ان کی ملاقات ہوتی رہتی ہے. جو لیٹسٹ سیشن سارے ہوئے ہیں 2023 میں, جن میں سے 3 ایسے سیشنز تھے جو ورچوئل بیسس پہ کیے گئے تاکہ کم سے کم خرچہ ہو اور فائدہ زیادہ ہو. تو اس طرح سے سارے اس طرح کے جو لوازمات ہیں وہ ہمارے فاؤنڈیشنز الحمدللہ کمپلیٹ ہیں. ٹریڈ اٹ سیلف کوانٹٹی کے حساب سے میں کہوں گا کہ بہت گنجائش ابھی بھی باقی ہے, لیکن اس ریجن میں ایک جنگ کی کیفیت بھی ہے, یوکرین کے معاملات آپ جانتے ہیں, اور پھر اس ملک کے اوپر کچھ سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں.
تجارتی اور ٹرانسپورٹ کے میدان میں کچھ مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود 2022 میں تقریباً کوئی $95 ملین کی ٹریڈ تھی پاکستان اور بیلاروس کے درمیان میں، اور یہاں سے ٹریکٹرز پاکستان جاتے ہیں، بیلاروس ٹریکٹر بہت مشہور ہیں پاکستان میں، اور ایگریکلچر کی مختلف چیزیں جاتی ہیں، فرٹیلائزر جاتا ہے، ربر کے ٹائرز پاکستان جاتے ہیں، اور پاکستان سے لائک وائز چاول آتے ہیں، یہاں پہ فروٹس آتے ہیں، ویجیٹیبلز آتے ہیں، پاکستانی پوٹیٹوز کی یہاں پہ بڑی مانگ ہے، سپورٹس گڈس اور یہ لیدر گڈس کے علاوہ ہارس کی جو سیڈلری کی چیزیں ہیں وہ بھی یہاں پہ ایکسپورٹ ہوتی ہیں. تو میں کہوں گا اوور آل بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ایک پینیٹریشن ہے. ٹریڈرز آتے جاتے ہیں، ملتے ایک دوسرے کے ایگزیبیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. سال میں تقریباً 3 ایگزیبیشنز ایسے ہیں جس میں پاکستانی آ کے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور بیلاروشین ڈیلیگیشن بھی کراچی میں 2 ایگزیبیشنز ہر سال تقریباً یہ ہر سال جا کے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. ان کی اگلی ڈیلیگیشن بھی مارچ کے مہینے میں کراچی میں متوقع ہے، یہ جائیں گے تقریباً 20-25 ممبرز کا ڈیلیگیشن. تو اوور آل دونوں ممالک کی طرف سے ایفرٹس جاری ہیں، اور آف کورس میدان بہت بڑا ہے اور اس میں گنجائش کافی ہے. حالات ٹف ہیں، لیکن پوٹینشیل پھر بھی میں کہوں گا کہ جی موجود ہے. بیلاروس میں آپ کتنے عرصے سے تعینات ہیں، اور آپ کو بیلاروس میں آ کے کیسا لگا، یہاں کا ماحول، رہنا سہنا، آپ کچھ اس کے بارے میں بتائیے پلیز. جی بیلاروس جی میں پہلی دفعہ اگست 2015 میں آیا تھا، جب پرائم منسٹر صاحب پاکستان سے وزٹ پہ تشریف لا رہے تھے اور ایمبیسی بھی یہاں پہ اسٹیبلش ہو رہی تھی. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جی آپ بھی اس وقت موجود تھے اور آپ نے والنٹریلی ایمبیسی کے ساتھ مل کے کام کیا، اور اس وزٹ کو کامیاب کرنے میں ایمبیسی کا بڑا سپورٹ آپ نے دیا اور والنٹری بیسس پہ کیا. اور میں تب سے اس ملک کے بارے میں بڑے اچھے میرے وہ تھے نظریات تھے، عقائد تھے، کیونکہ یہ ایک صاف ستھری جگہ ہے، محنتی لوگ ہیں اور بڑے کمپیٹنٹ ہیں اور ہارڈ ورکنگ ہیں. اور یہاں پہ تعلقات کو، کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ کیونکہ میں خود بھی اس شجرکاری میں شامل تھا، پودا لگانے میں، اور آج جب مجھے موقع ملا تقریباً 3 سال اور 3 مہینہ مجھے یہاں پہ ہوئے، اگلے 3-4 مہینے میری پوسٹنگ یہاں پہ رہتی ہے، جولائی میں میرا ٹائم یہاں پہ پورا ہو جائے گا. اور لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے اس 3-3.5 سالوں میں ہم جتنا کچھ کر سکتے تھے، چاہے وہ ٹریڈ کے میدان میں ہو یا آرٹ اینڈ کلچر کے میدان میں ہو. صرف آرٹ اور کلچر کے میدان میں آپ کو بتاتا ہوں 8 ایگزیبیشنز ہم اب تک کر چکے ہیں، اور اس سال بھی تقریباً 3 ایگزیبیشنز ہم نے پلان کی ہوئی ہیں، اور 4 ہم سینٹرز بنا چکے ہیں مختلف جگہوں پہ. ایک سینٹر بھی مزید بننا باقی ہے جو کہ اپریل کے مہینے میں انوگریٹ ہوگا. نیشنل لائبریری میں ہم نے ایک پاکستان کارنر اسٹیبلش کیا ہے، جس میں پاکستانی 100 سے زیادہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وہ ڈیجیٹلی بھی کتابیں اویلیبل ہیں. اور لائک وائز ایک میڈیا انگیجمنٹ ہماری بڑی انٹینسو رہی ہے اس پورے عرصے میں، اور میں یہ کہوں گا کہ یہاں کی جو میڈیا ہے وہ بڑے فرینڈلی رہے ہمارے ساتھ، پاکستان کے سارے ایکٹیویٹیز کو وہ بہت ایکٹیولی کور کرتے رہے. دسمبر کے مہینے میں آپ یہ جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ ان کا ایک ٹیلی ویژن نے کچھ 26 منٹ کی ڈاکومنٹری ہمارے پاکستان کے اوپر بنائی. میں ہماری ایمبیسی کے تعاون سے میرا انٹرویو لیا، میرے گھر پہ آئے، وہ میری مسز کا انٹرویو ہوا، ایمبیسی کا ہم نے وزٹ کرایا، اور جتنے ہمارے ترجیحات ہیں، کوآپریشن جو چل رہی ہیں، ان تمام کے بارے میں ان کی بیلاروشین آڈینس کو بھی ہم نے بتایا. تو سال میں تقریباً لگ بھگ کچھ 40 کے قریب ٹیلی ویژن پہ ہماری کوریج ہوئی ہے ایوریج، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. لائک وائز ان کے پرنٹ میڈیا میں ہماری اچھی پاکستان کی کوریج رہی ہے. تو اوور آل میں بڑا خوش ہوں جی، یہاں پہ اچھا وہ سلسلہ رہا ہے اور کوآپریشن اچھی رہی ہے. البتہ یہاں پہ موسم ظاہر ہے، سردیاں تھوڑی سی لمبی ہیں، 6-7-8 مہینے ٹھنڈ پڑتی ہے، تو وہ ایک ذاتی ایک ہے. لیکن سردیوں کو بھی ہم انجوائے کرتے ہیں کیونکہ اچھی برف باری ہوتی ہے اور فیسلٹیز بہت اچھی ہیں یہاں پہ، تو اس کو بھی ہم میکسیمم انجوائے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کام کے میدان میں الحمدللہ جتنا ہو سکتا تھا ہم نے اپنی پوری ایفرٹ کی ہے. اور یہ ایک چھوٹا مشن ہے جہاں پہ میرے ساتھ ایک دوسرا ڈپلومیٹ ہے اور 2 پاکستانی سٹاف ہیں اور کچھ 4-5 لوکل سٹاف ہیں. تو ایک چھوٹا مشن ہے، لیکن جتنا ہو سکتا تھا ہماری کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے جھنڈے کو ہم اونچا سے اونچا لے کے جائیں. تھینک یو ویری مچ. گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں. آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے. گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے. ماڈل اسٹیل، آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں.